اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، رکوع نمبر 8۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا۔ سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا۔ خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا۔ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ سورۃ احزاب کے اندر اس سے قبل بھی حجاب اور پردہ کے مسائل بیان ہوئے ہیں، اور اس رکوع کے اندر بھی جو سب سے پہلی آیت کریمہ ہے اس میں حجاب اور پردے کے مسائل ہیں۔ عزیز بھائیو، بعض آیات کریمات اتنی اہم ہوتی ہیں، ویسے تو ساری اللہ کی کتاب ہی اہم ہے، لیکن احکام کے اعتبار سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کا نمبر حفظ کر لیں۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59، یہ بس نمبر یاد کر لیں۔ عام طور پر مجالس میں آپ کو اس آیت کریمہ کی ضرورت پڑے گی۔ یہاں پر اللہ پاک نے سب سے پہلے تو اپنے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس میں بھی آپ کی عظمت شان کا بیان ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بہت ساری آیات کریمات میں پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا ذکر خیر ہے۔ قل لازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین، یہ سب سے پہلے لفظ آیا ہے۔ تو جس طرح
ज़िंदगी गुजारने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उसका पढ़ना और उस पे अमल करना हर मुसलमान पे लाजम है। प्यारे रसूल की सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन, उनके उन्वान पर जो किताबें मुयस्सर हैं, उन किताबों का घर में होना लाजम है ताकि ख़वातीन के लिए उसवा हसना और नमूना बन सके। तो अज़ीज़ भाइयों, पूरी मोहब्बत के साथ उम्महातुल मोमिनीन की सीरत पर जो किताबें हैं, उनमें से 1, 2, 4 हासिल करके अपने घरों में रखें ताकि ख़वातीन के लिए वो उसवा और नमूना बन सके। कुल अज़वाजिक, फरमा दीजिए और रब्बे कायनात के कलाम पे कुर्बान जाएं। अल्लाह ताला ने ख़ुद नहीं हुक्म दिया बल्कि अपने पाक नबी से फरमाया, आप कहो। कुल सीधा भी हुक्म हो सकता है, लेकिन इस हुक्म के अंदर रब्बे कायनात ने अपने प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी शामिल फरमा दी है। यूँ समझो कि अल्लाह ताला का भी हुक्म हो गया और प्यारे रसूल का भी हुक्म हो गया है, दोनों का। कुल अज़वाजिक, फरमा दीजिए अपनी बीवियों से आपने नमूना बनना है उम्मत की ख़वातीन के लिए। व बनाते का, और अपनी बेटियों से। यहाँ लफ्ज़ बनात में एक इंतहाई अकीदे का मसला है। ये सीगा है जमा का, बनात जमा का। बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ़ एक बेटी है, बाकी 3 बेटियों का इनकार ही कर देते हैं। तो जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया, आप इस आयत करीमा का नंबर हिफ़्ज़ कर लें, बस पूरी आयत याद कर लें तो सुभान अल्लाह। चलो नंबर ही हिफ़्ज़ कर लें, सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 59। नंबर हिफ़्ज़ होगा ना तो आप जहाँ चाहेंगे अल्लाह की किताब खोल कर पेश कर सकेंगे। बनात का आपकी बेटियाँ ज़्यादा हैं, ये अकीदे का मसला लोगों ने तो ये मशहूर कर रखा है बाज़ लोगों ने कि आपकी सिर्फ़ एक बेटी है। और इससे आगे फरमा दिया व निसाइल मुमिनीन, और मोमिनों की औरतों से। मोमिनों की औरतें ये अलग लफ्ज़ आ गया, इसलिए बनाते का में सिर्फ़ आपकी हकीकी बेटियां शामिल हैं, उम्मत की ख़वातीन नहीं शामिल। अगर कोई कहे कि बनात से मुराद उम्मत की औरतें हैं तो उसकी बात गलत है, इसलिए कि उसका अलग बयान है। व निसाइल मुमिनीन, और मोमिनों की औरतों से कह दें युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, युदनीना लटका लिया करें, अलैहिन्ना अपने आप पर, मिन जलाबीबिहिन्ना अपनी चादरें। जलाबीब ये जमा है जिलबाब, और हिजाब का लफ्ज़ भी इसी सूरत में और जलाबीब का लफ्ज़ भी, अपनी चादरें। ज़ालिका अदना, ये ज़्यादा करीब है, अयो रफना कि वो पहचानी जाएं। जिस औरत का हिजाब है, पर्दा है, वो पहचानी जाएगी। पहचान किस बात में होगी? शनाख्त इस बात में होगी कि ये औरत सालिहा है, नेक औरत है। जो आवारा किस्म के लोग हैं वो उसे अजियत नहीं पहुँचाएंगे। वो समझ गए हैं कि ये अपने काम जा रही है, हमारे लिए नहीं घर से निकली। तो जो औरत बेपर्दा है उसको देखकर आवारा लोग समझते हैं ये हमारे लिए निकली है। ये है यो रफना, पहचान ली जाएं। यो रफना, अजीज़ भाइयों, देखो कैसी हैरानगी की बात है कि एक स्कूल की वर्दी है और एक दफ्तर की वर्दी है। स्कूल वाले
اپنی وردی کا پورا اہتمام کرتے ہیں، دفتر والے اپنی وردی کا۔ ایک وہ وردی ہے جو اللہ پاک نے خواتین کے لیے فرض فرمائی ہے، وہ ہے حجاب اور جلباب۔ یہ شناخت ہے کہ یہ مسلمان عورت ہے، شناخت ہو جائے گی، شریف عورت ہے، کوئی اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، شناخت ہو گئی ہے کہ یہ ایسی عورت نہیں۔ فلا یؤذینا، تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، پھر تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ یہ جو واقعات ہیں کہ خواتین کا اغوا ہونا اور اس قسم کے، اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے وہ ہے بے حجابی کا۔ عام طور پر آپ سنیں گے نا کہ جو لوگ حجاب کے خلاف بولنا چاہتے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی کتاب غلط ہے، کیونکہ مسلمانوں کا ملک ہے، پھر وہ کہتے ہیں یہ پردہ مولویوں نے بنایا ہے۔ مولوی کا لفظ وہ تانا اور تشنیع، کتاب اللہ غلط ہے، اللہ کے پاک نبی کی حدیث غلط ہے، یہ تو کہہ نہیں سکتے نا کہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ چلو اس کا غصہ پھر اس طرح نکالیں، یہ پردے کا حکم جو ہے نا حجاب کا، قرآن حدیث میں کوئی نہیں، مولویوں نے بنا لیا ہے۔ دین تو جی بڑا آسان ہے، اسلام میں تو ہے ہی آسانیاں، مولویوں نے سختی کی ہے۔ پھر مولوی کا لفظ لے کر خوب اس کو رگڑا دیتے ہیں، اور عوام ایسے بدبختوں کو کہتے ہیں یہ سکالر ہے، سکالر ہے، بڑا سکالر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم نازل فرمایا ہے، آپ میرے بھائی اس آیت کا نمبر حفظ کر لیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، نہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، بڑا ہی رحمت فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلیں تو اپنے چہرے کو اپنے سروں کے اوپر سے بڑی چادروں کے ساتھ ڈھانپ لیں، بڑی چادروں کے ساتھ ڈھانپ لیا کریں۔ اور اسی طرح حدیث پاک ہے کہ لما نزلت یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، خرج نساء الانصار کأن علی رؤوسہن الغربان من الاقصیہ، سنن نبی داود حدیث نمبر 4101۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، تو انصار کی عورتیں اس طرح نکلیں جیسے ان کے سروں پر سیاہ چادروں کی وجہ سے کوے ہیں۔ اس طرح جو ہمارے ہاں برقع رائج ہے، برقع یا بڑی چادر، یا جیسے بھی کسی خاتون کو سہولت ہے اس کے ساتھ پردہ کر سکتی ہے، برقع ہو یا بڑی چادر ہو۔ اگر دوپٹہ لے کے گھر سے باہر نکل رہی ہے تو یہ کام جائز نہیں۔ دوپٹہ جو ہے وہ گھر سے باہر جانے کے لیے نہیں، وہ گھر کے اندر کے لیے ہوتا ہے۔ تو باہر جانا ہے تو برقع یا بڑی چادر ہے، بڑی چادر جلباب جو سارے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو جس طرح بھی سہولت ہے، آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ نور آیت نمبر 31 کے اندر، وہ نمبر بھی یاد کر لیں، سورہ نور آیت نمبر 31، آسانی کے ساتھ آپ نمبر یاد کر سکتے ہیں۔ رب کائنات نے وہاں بھی یہی مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ عورت با پردہ، چہرے کا پردہ، بعض اس قسم کے بے دین قسم کے سکالر ہیں، وہ کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے پردے کا حکم دیا ہے، احادیث میں 20 احادیث مبارک ہیں جن کے اندر یہ حکم ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے،
تو وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ جی اسلام تو بڑا نرم ہے، اسلام میں تو بڑی آسانی ہے، یہ مولویوں نے سختی کی ہے، آیت اور حدیث کو سیدھا نہیں غلط کہہ سکتے، پھر لفظ مولوی کو رگڑا دیتے ہیں۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، البتہ اگر نہ باز آئے منافق لوگ۔ پہلی جو آیت کریمہ ہے اس رکوع کے اندر، اس میں تو پردے کا اور حجاب کا بیان ہے۔ یہاں پر دوسری آیت جو آیت نمبر 60 ہے، اس میں منافقین کے متعلق بیان ہے، جو شریر قسم کے منافق ہیں، شریر اور شرارتی۔ فرمایا اگر نہ باز آئے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ بھی منافق ہی ہیں۔ والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے، مرجفون افواہیں پھیلانے والے، جھوٹی خبریں۔ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم تجھے ضرور ضرور ان پر مسلط کر دیں گے۔ لَنُغْرِيَنَّ، ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان منافقین پر۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ، پھر وہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہیں گے، فیہا، اس مدینہ پاک میں، الا قلیلا، مگر کم۔ ایسے شریر قسم کے منافق لوگوں کا کلا کما ہو جائے گا، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو ایسے شرارتی لوگوں کا یہی انجام ہے۔ ملعونین، بڑے لعنت کیے گئے، لعنتی قسم کے لوگ ہیں جو افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں اور حجاب اور پردے کے خلاف بولتے ہیں، شریر ہیں اور منافق ہیں، بڑے لعنتی ہیں۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں، پکڑے جائیں، ثقفوا اخذوا، وہ پکڑے جائیں، جہاں بھی پائے جائیں پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، خوب بری طرح ٹکڑے کیا جانا۔ قتلوا ایک ہوتا ہے قتل کرنا، ایک ہوتا ہے قتل، ایک ہوتا ہے قتل۔ قتل کا معنی کہ کیما کیما کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ایسے بدبختوں کے ان کو برے طریقے سے قتل کیا جائے جو شریر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے بڑی بری حرکت کی کہ اس ظالم نے اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیا۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے چچا سے ملا اس حال میں کہ ان کے پاس جھنڈا تھا، جھنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ، اس ظالم نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے، اور جا کے اس کی گردن اڑا دو، اسے قتل کر دو اور ٹکڑے ٹکڑے کر لو، اور اس مشن پر میں جا رہا ہوں۔ سنن نبی داود کتاب الحدود حدیث نمبر 4457۔ سنت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ایسے بدبختوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے، اور یہ جو حجاب کا حکم ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی، یہ صرف قرآن پاک میں نہیں ہے، جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے، حجاب کا اور جلابیب کا حکم۔ فی الذین خلوا من قبل، ان لوگوں میں جو گزرے اس سے پہلے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے طریقے میں تبدیلی نہیں آ سکتی اللہ پاک کے طریقے میں۔
پہلے بھی یہی حکم تھا، قرآن مجید میں بھی یہی حکم ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ جلابیب اور جلباب اور حجاب یہ مرکزی عنوان ہے سورۃ احزاب کا اور سورہ نور کا، دونوں صورتوں کا۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں عنوان بدل گیا ہے، یسألک الناس، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گزرا نا، قیامت کب ہے، قیامت کب ہے، کب آئے گی؟ قل، فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، یقیناً اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے اس کا علم۔ وما یدریکا، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے، کیا چیز تمہیں بتاتی ہے، لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہو، قریب ہے قیامت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار بیان فرمایا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بإصبعہ ہکذا بالوسطی والتی تلی الابہام، آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملایا، ایک درمیانی انگلی اور ایک شہادت والی، دو انگلیاں ملا کے اشارہ کر کے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہوں جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، بالکل قریب آ گئی ہیں۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4936، ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر، کافروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کیا ان کے لیے، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس جہنم میں، بھڑکتی آگ میں۔ پھر آگے اس کی تاکید فرما دی، ابدا ہمیشہ، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ وہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ جب انسان مشکل میں آتا ہے، خاص کر آگ میں، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، جب آگ لگ جائے کسی کے گھر میں، دکان میں، تو پھر لوگ آتے ہیں مدد کے لیے، تو وہاں ایسی آگ ہے، مدد کرنے والا کوئی نہیں، نہ عوام ہے نہ حکومت ہے، ولیم ولا نصیرا، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ یوم تقلب وجوہہم، اس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے، تقلب کا معنی ہوتا ہے گھمانا، پھرانا، وجوہہم ان کے چہرے، فی النار، آگ میں۔ دنیا میں آپ جانتے ہو جب کوئی چہرے پہ مصیبت آئے، کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے تو انسان اپنے ہاتھ آگے کر لیتا ہے، تو جہنم میں جب چہرے کو جلایا جاتا ہے، ہاتھ بھی آگے نہیں آتے، ہاتھ بھی تعاون نہیں کرتے کہ چہرے کو بچا لیں۔ دنیا میں یہ نظام چلتا ہے کہ آدمی کے چہرے پر جب کوئی وار کرنا چاہتا ہے تو اپنا سر نیچے کر لیا یا اپنے ہاتھ آگے کر لیے۔ جہنم میں ایسا کوئی نہیں کہ کوئی سر نیچے کر لے یا اپنے ہاتھ آگے کر لے، یہ دونوں شکلیں کوئی نہیں۔ فی النار، آگ میں، وہاں پر یہ ایک ان کا چیخنا چلانا، یقولون یا لیتنا، کہیں گے اے کاش، اے کاش ہم اطعنا اللہ، اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ کی، واطعنا الرسول، اور ہم اطاعت کرتے رسول کی، صلی اللہ
अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार व मिन हाल अहलिन नार, ऐ अल्लाह हम जहन्नम से पनाह मांगते हैं और अहले नार की हालत से पनाह मांगते हैं। वक़ालू कहेंगे रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना, बेशक हमने इताअत की अपने सरदारों की। सादतना सरदार, ये सियासी रहनुमा चौधरी लोग, व कुबराअना और अपने बड़े मजहबी रहनुमा। या अल्लाह हमने तो इताअत की सादतना अपने सरदारों की, व कुबराअना और अपने बड़ों की। सादता सियासी रहनुमा, कुबरा मजहबी रहनुमा, उनके पीछे हम चलते रहे। फ़अज़ल्लूना सबीला, उन्होंने गुमराह कर दिया हमें अस्सबीला, सीधे रास्ते से। उस दिन जालिम अपने हाथ चबा चबा के खाएगा। व यौम याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, अपने हाथ चबाएगा, कहेगा या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, काश कि मैं रसूल का रास्ता अपना लेता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मोहतरम शेख मौलाना हकीम मोहम्मद सादक सियालकोटी रहमहुल्लाह रहमतन वासिया, उनकी किताब है सबीलुर रसूल, बड़ी काबिल मुताला किताब है, पढ़ने वाली किताब है। अल्लाह ताला के रसूल का रास्ता, उस किताब के अंदर आप इन आयात करीमात को लाते हैं। सादतना व कुबराना, इनकी पैरवी नहीं बल्कि सबीलुर रसूल, रसूलुल्लाह की राह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने तो हमें गुमराह कर दिया। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक, और आपका लक़ब है साहिबुस सैफ़ वल कलम। आपके हाथ में कलम भी होती, तलवार भी होती, जिहाद भी करते, हदीसें भी लिखते। साहिबुस सैफ़ वल कलम सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। आपका एक शेर है, फरमाते हैं वहल अफ़सदद दीना इल्लल मुलूक व अहबार सूइन व रुहबानुहा, वहल अफ़सदद दीना इल्लल मुलूक व अहबार सूइन व रुहबानुहा। तीन तबके ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के दीन का बड़ा ही नुकसान किया है। एक तो अल मुलूक बादशाह हुक्मरान, और दूसरे अहबार व सू बुरे उलमा, और तीसरा व रुहबानुहा पीर किस्म के जो लोग हैं ना, दरवेश बने हुए हैं। तीन तबकों ने अल्लाह ताला के दीन को बड़ा ही नुकसान पहुंचाया है। अगर ये तीन अल्लाह के दीन का नुकसान ना करते तो आज कोई और ही शक्ल होती। वहल अफ़सदद दीना इल्लल मुलूक व अहबार सूइन व रुहबानुहा, दीन को बादशाहों, बुरे उलमा और दरवेशों ही ने तो ख़राब किया है। अवाम को इन तीन तबकों ने गुमराह किया है। सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला, इन्होंने तो हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया है। रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, आतिहिम, तू दे इनको, हमारे रहनुमा जो थे मजहबी और सियासी, ज़ेफ़ैन मिनल अज़ाब, दुगना अज़ाब, ज़ेफ़ैन दोगुना, या अल्लाह इनको दुगना अज़ाब देना, अपना भी और हमें गुमराह करने का भी, दो गुना। वल अनहुम लानन कबीरा, और लानत कारिन पर बड़ी लानत। तो अजीज़ भाइयों, वहाँ पर इस पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। आज ही सबीले रसूल को अपना लिया जाए। कुरान और सुन्नत है, अल्लाह ताला की तरफ से ता क़यामत हिफाजत है, इनके पीछे चलें। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कबूल फ़रमाए।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.